Hey Hey guys, guys, what's up? How's everyone doing? Welcome back to Sway's Sway's channel. तो अपने सब मुसलमान नॉन मुस्लिम बहन भाइयों को तहे दिल से सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की जो रिक्वेस्ट है वो हमें सादिया हसन की तरफ से है। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ कुरान पाक के जो 5 मोज़े हैं, मेरिकल हैं, उसके ऊपर आप प्लीज़ रिएक्ट करें। तो आज हम उनकी फिर वीडियो लेकर आए हैं, आपके लिए पेश करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं और इंशाल्लाह आपके साथ कुरान पाक के 5 जो डिफरेंट मोज़े हैं वो शेयर करते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। बेशक कुरान करीम अल्लाह पाक की हिकमत का बेनज़ीर मजमुआ है। ये अलामी किताब 1400 साल कबल नाजिल हुई ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल करें और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखें, और ये किताब रोज़े क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया रहेगी। कुरान पाक का बेनज़ीर मजमुआ और इसमें मौजूद मौजज़ाना सफ़ात इस बात का सबूत हैं कि ये अल्लाह पाक की नाजिल करदा वही है, और ये भी कि ये साइंस की किताब नहीं बल्कि साइंस यानी निशानियों की किताब है, जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल्लिक रहनुमाई मौजूद है, फिर चाहे वह मौजूदा दौर में होने वाली साइंसी दरियाफ्तें ही क्यों ना हों जिनसे 21वीं सदी आज पर्दा उठा रही है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो हक़ाइक़ हर्फ बहर्फ कुरान करीम में 1400 साल कबल मौजूद हैं, जो इस दौर में बिना किसी टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के नहीं जाने जा सकते थे। कुरान करीम में बेतहाशा साइंसी मौजज़ात मौजूद हैं जिनसे हालिया साइंस ने अभी पर्दा उठाया है, जबकि कुछ मौजज़ात ऐसे हैं जिन्हें अभी हमारी इंसानी अकल और फ़हम समझने से कासिर है। मगर शायद आने वाले दिनों में साइंस और टेक्नोलॉजी मज़ीद इतनी तरक्की कर लेगी कि हम उन राज़ों को भी समझने के काबिल हो पाएंगे। 7वीं सदी में कुरान पाक के नज़ूल से कबल अरब माशरा बहुत ही बेबुनियाद और तोहम परस्त अकायद रखता था। वो सिर्फ़ इन्हीं बातों पर यकीन रखते थे जो इनके आबा और दाद की तरफ से बताई गई थी। इन्हें कायनात से वाक़फ़ियत बिल्कुल भी नहीं थी। मसलन उन लोगों का अक़ीदा था कि ज़मीन पर मौजूद पहाड़ आसमानों को सहारा दिए हुए हैं, यानी सतून हैं जिन्होंने इतने ऊंचे आसमान को उठा रखा है, और ये भी कि ज़मीन हमवार है और पहाड़ इसके किनारों पर मौजूद हैं। लिहाजा वो डर के मारे सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ज़मीन के किनारों से निकलकर गिर ना जाएं। दोस्तों, ये अकायद इसलिए थे क्योंकि इनको गलत साबित करने के लिए ना ही कोई टेक्नोलॉजी और ना ही कोई तहकीक मौजूद थी। मगर कुरान करीम ने इस दौर के अंदर भी इन बोसीदा अकायद को ये कहकर ख़ारिज कर दिया कि वो अल्लाह ही है जिसने आसमान को बिना किसी सहारे के बुलंद किया। लिहाजा 1400 साल कबल कुरान ने इस आयत मुबारक के ज़रिए इस नज़रिया को बातिल कर दिया कि पहाड़ आसमान को संभाले हुए हैं। इसी तरह कुरान पाक में अनगिनत साइंसी मौजज़ात मौजूद हैं, जिनमें से कायनात से मुतल्लिक 5 साइंसी मौजज़ात का जिक्र आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे। कायनात के आगाज़ से मुतल्लिक 21वीं सदी की मौजूदा साइंस ये नज़रिया रखती है, और सब साइंसदान इस पर मुत्तफ़िक हैं कि हमारी अज़ीमुश्शान कायनात एक अजीम धमाके या बिग बैंग के नतीजे में मार्ज़ वजूद में आई। ये धमाका मादा और वक्त के तूल व अर्ज़ की बदौलत मुमकिन हुआ, जबकि इससे पहले मादा और वक्त यानी टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी, ना ही ताकत का कोई वजूद था। हालिया साइंसी तहकीकात के मुताबिक इन तीनों चीज़ों को तख्लीक किया गया है, और एक वाहिद नुक्ते के ज़रिए 15 खरब साल पहले ये अज़ीमुश्शान कायनात तख्लीक हुई। मतलब आज साइंस ये मानती है कि ये सब कुछ खुद से वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि इनके पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात और ताकत ज़रूर मौजूद है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ही ज़ात है। क्योंकि इन हालिया दरियाफ्तों का जिक्र कुरान करीम 1400 साल कबल को यूँ बयान करता है, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। जबकि बिग बैंग के हालिया साइंसी नज़रिए को कुरान करीम को यूँ बयान करता है, क्या ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इसके अलावा कायनात के वजूद से मुतल्लिक तमाम अहम हक़ाइक़ कुरान पाक में 1400 साल कबल बयान कर दिए गए थे। दोस्तों, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बिना किसी साइंसी आलात और टेक्नोलॉजी के जब ज़माने अरब जहालत और तोहम परस्ती में मुब्तला था, कोई कैसे भला ये सब हक़ाइक़ बयान कर सकता है। यकीनन ये अल्लाह पाक के ही अल्फाज हैं जो इस कायनात को तख्लीक करने वाला और तमाम राज़ों को जानने वाला है। 20वीं सदी के आगाज़ तक साइंसदान ये नज़रिया रखते थे कि हमारी कायनात का मिजाज ठहरा हुआ है, यानी कायनात एक ही जगह पर मौजूद है और ना ही फैल रही है और ना ही सुकड़ रही है। मगर इसी दौरान रूसी माहिर तिबियात अलेक्जेंडर फ्रेडमैन
اور بیلجیم کے ماہر فلکیات جارج لیمیٹرن نے سائنسی تجربات اور مشاہدات کر کے واضح حساب لگایا کہ کائنات مستقل حرکت میں ہے، یعنی لگاتار پھیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ مشہور ماہر فلکیات ایڈورڈ ہبل نے اپنی دوربین سے مشاہدات کر کے دریافت کیا کہ ستارے اور کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے۔ لہٰذا 1929 تک یہ حقیقت مان لی گئی کہ بگ بینگ دھماکے کے بعد سے ہماری کائنات مسلسل روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح ایک عظیم دھماکے کے بعد اس کے ٹکڑے پھٹ کر دور پھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح بگ بینگ کے اثرات اب تک موجود ہیں اور اس کے ٹکڑے یعنی کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان 21ویں صدی کی حالیہ دریافتوں کو قرآن کریم 1400 سال قبل کچھ یوں بیان کرتا ہے: آسمانوں کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور بلا شبہ ہم اسے وسعت دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وسعت دینے سے مراد ہماری کائنات کا پھیلاؤ ہے، جبکہ آسمانوں کے لفظ سے مراد خلا اور کائنات ہیں۔ یہ حقائق قرآن کریم میں اس وقت بیان کیے گئے جب انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اس کائنات کا تخلیق کرنے والا ہے۔ دوستو، ہماری کائنات ایک بہت ہی بے مثل اور لازوال تخلیق ہے۔ اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں بنی نوع انسان کو کئی صدیوں کی ریسرچ اور تجربات کرنا پڑے، اور یوں 20ویں صدی میں سائنسدانوں نے جانا کہ ہماری زمین کے گرد موجود فضائی ماحول زمین پر موجود زندگی قائم کرنے میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ حتیٰ کہ زمین کے گرد اگر یہ فضائی ماحول موجود نہ ہو تو زمین کا وجود چند سیکنڈوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بڑے بڑے شہاب ثاقب اور الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی وجود کو تابکاری سے ہلاک کر دیں گے، یعنی زمین پر موجود یہ تہیں انسانوں کے لیے ایک محفوظ چھت کا کام بھی سر انجام دیتی ہیں، اور خلا سے آنے والی مہلک شعاؤں کو روک کر اور صاف کر کے صرف بے ضرر اور کارآمد شعاؤں مثلاً ایکس ریز، الٹرا وائلٹ ریز، انفرا ریڈ ریز اور ریڈیو ویوز کو گزرنے دیتی ہیں، جو پودوں اور تمام جانداروں کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد موجود یہ فضائی ماحول خلا میں موجود جما دینے والی سردی جو کہ -270 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدت تک ہوتی ہے، اس سے بھی زمین کو محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو، زمین کے ایٹماسفیئر میں موجود سب سے اوپری تہ اوزون لیئر کہلاتی ہے، جو سورج کی تابکاری شعاؤں کو صاف کر کے مخصوص روشنی کا حصہ ہی زمین پر آنے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کے مقناطیسی میدان سے پیدا شدہ وین ایلن ریڈیشن بیلٹ خلا میں موجود سورج اور دوسرے ستاروں سے آنے والی مہلک شعاؤں کو روکتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین کے گرد انسانوں کی حفاظت کے لیے ایک بہترین نظام کام کر رہا ہے، اور یقیناً یہ اتفاقاً موجود نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی حفاظت کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں رب کریم کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرتے ہیں۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کی فضا یا اس کو گھیرنے والا کرہ آباد کئی لیئرز پر مشتمل ہے، اور ہر ایک تہ انسانی زندگی کے وجود کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ تہیں خلا سے آنے والے نقصان دہ مادوں کو خلا میں ہی واپس بھیج دیتی ہیں یا زمین پر بحفاظت پہنچا دیتی ہیں۔ زمین سے 14 سے 15 کلومیٹر کی اونچائی پر موجود فضائی تہ کا نام ٹروپوسفیئر ہے، اور یہ زمین کے گرد ایٹماسفیئر کا 90% حصہ ہے۔ اس کا کام پانی کے بخارات کو ٹھنڈا کر کے واپس زمین پر بھیجنا ہے، جس کے ذریعے بارشیں اور موسمی اثرات جنم لیتے ہیں۔ میزوسفیئر کے اوپر کی سطح اسٹریٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ایک اور حصہ اوزون لیئر کہلاتا ہے، جو کہ زمین سے 25 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے، اور یہ خطرناک تابکاری شعاؤں کو ریفلیکٹ کر کے واپس خلا میں بھیج دیتی ہے۔ اسٹریٹوسفیئر سے اوپری تہ میزوسفیئر کہلاتی ہے، جبکہ اس کے بعد تھرموسفیئر نامی تہ کا نمبر آتا ہے۔ تھرموسفیئر کی ایک اور تہ آئنوسفیئر کہلاتی ہے، جو زمین سے نشر ہونے والی ریڈیو ویوز کے مواصلاتی نظام میں کردار ادا کرتی ہے، یعنی اسی کی بدولت آپ تمام ٹی وی نشریات اور کمیونیکیشن دنیا بھر میں کر پاتے ہیں۔ دوستو، زمین کے گرد حفاظتی تہوں کا یہ ایٹماسفیئر تقریباً 480 سے 907 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، جسے ایگزوسفیئر بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہماری زمین کے گرد یہ حفاظتی تہیں کل 7 لیئرز پر مشتمل ہیں، اور ان کا ذکر بھی 1400 سال قبل اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: اور پلٹنے والے آسمان کی قسم۔ اس کے علاوہ زمین کے گرد ان 7 تہوں کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں موجود ہیں تمہارے لیے پیدا کیں، اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔
آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں موجود ستارے، سیارے، چاند اور سورج ایک مخصوص دائرے یعنی اپنے آربٹ میں حرکت کر رہے ہیں، اور یہ حقائق کئی سو سالوں کی محنت سے بنائی گئی جدید فلکی سیٹلائٹ اور مشاہدات کے ذریعے سائنسدانوں کو حالیہ سالوں میں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر قرآن کریم ان حقائق سے 1400 سال قبل کچھ یوں پردہ اٹھاتا ہے۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو تخلیق کیا، جن میں سے ہر ایک اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت مبارکہ میں سورج کے مدار سے متعلق کچھ یوں بیان ہوتا ہے، اور سورج کے لیے جو مقرر کردہ راہ ہے وہ اسی پر چلتا ہے، یہ ہے مقرر کردہ نظام قادر مطلق اور با علم اللہ کا۔ بے شک سائنسی حقائق کی 1400 سال قبل قرآن کریم میں موجودگی اس کتاب کے سچا ہونے کی گواہی دیتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں جنہیں آج کی حالیہ سائنس لفظ بلفظ سچ مان رہی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آسمان میں دن اور رات کے بدلنے میں ہم نے انسانوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فقرہ فرما کر پوری آیت کا مطلب سمجھا دیا کہ صرف عقل والوں کے لیے، یعنی دنیا اور کائنات کے راز قرآن کریم میں مکمل طور پر موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہے تو صرف ان کو سمجھنے کی اور ان پر تحقیق کرنے کی۔ قرآن پاک میں اس وقت بھی ایسے حقائق موجود ہیں جن کو آج کا انسان اور حالیہ سائنس سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ حقائق بھی لفظ بلفظ ضرور سچ ثابت ہوں گے۔ دوستو، یہ تو تھی قرآن پاک کے سائنسی معجزات سے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیو سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ماشاءاللہ کافی اچھے سے اس ویڈیو میں سارا ایکسپلین کیا گیا کہ قرآن پاک جیسے ہم نے اپنی پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز میں ایسے قرآن پاک کا ذکر کیا ہے اور بتایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، مین کہ یہ کوئی مین میڈ مین ریٹرن یا کچھ ایسے نہیں ہے جیسے کہ اور بکس جو ہیں ایسے کچھ لکھی ہوئی ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ نہیں 5 بکس نازل ہوئی تھی، ہاں، لیکن بعد میں پھر جو ان کے لوگ تھے ایسے جو ان کے فلاسفر جو انہوں نے ایڈنگ بھی کی ہوئی ہے، لیکن قرآن پاک ایک واحد بک ہے، جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے ویسے کی ویسے، اس میں کوئی بالکل بھی ون سنگل ورڈ بھی کیا کہتے ہیں کہ مین ریٹرن نہیں ہے۔ اور دیکھیں کہ اور یہ بات واقعی میں سچ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے وہ اب سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اور قرآن پاک اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب لکھی ہوئی وہ سچی کتاب ہے، کہ کوئی بھی انسان اس کو جٹلا نہیں سکتا کہ نہیں یہ رونگ ہے یہ ایسے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ اگر چلو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ ہے، تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا اور سائنس اب اس کو پروف کر رہی ہے کیسے، جیسے کہ وہ یہ بھی لکھا ہوا تھا نا قرآن پاک میں کہ ایسی لڑائیاں وغیرہ ہوں گی کنٹریز کے بیچ میں، نیوکلیئر کا بھی لکھا ہوا ہے، نیوکلیئر ویپن کا بھی ایسے لکھا ہوا ہے۔ وہ بھی تو ہے، مجھے اس ٹائم یاد نہیں ہے کہ اب سائنس نے پروف کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو سورج ہے کیا ہے سورج اور وہی اوزون لیئر، ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فزکس میں ہم نے وہ ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ بلون ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ڈاٹس تھرو کرتے، پھر بلون میں ہوا بھرتے تو پھر وہ ڈاٹس ایسے نا ایک دوسرے سے علیحدہ ایسے ڈسٹینس ان میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ بیسکلی کہتے ہیں کہ یونیورس ایسے ایکسپینڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت اچھے سے انہوں نے سمجھایا تھا کہ یونیورس ایکسپینڈ، بگ بینگ، یہ سارے ایسے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سارا مین میڈ بیسکلی تھیوریز ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ بھیجا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بٹ ایک چیز مجھے ابھی بھی کنفیوز کرتی ہے، وہ ہے کہ ایلن بیل جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مارس پہ چلے گئے ہیں، مارس پہ لینڈنگ ہو رہی ہے، یہ سارا ہو رہا ہے، بٹ قرآن پاک میں اسپیسیفکلی مینشن ہے کہ کوئی پلانٹس ہیں بٹ ہم اس پلانٹس پہ لائف نہیں ہے، صرف ارتھ پہ ہی لائف ہے، لیکن یہ بھی بیسکلی مینشن ہے کہ ایلن بیل سے ہم باہر نہیں جا سکتے، لیکن پھر اگین پیپل مارس پہ جا رہے ہیں۔ یہ مجھے تھوڑا سمجھ نہیں آیا، بٹ ہاں اس ویڈیو پر بھی ہم ریئیکشن کریں گے، اور اگر آپ کو اگر معلوم ہے تو پلیز ہمیں کامنٹ میں بتائیے گا کہ یہ کیا ہے۔ بیسکلی مجھے اتنی فزکس بھی نہیں پتا، میں کیمسٹری اسٹوڈنٹ ہوں، سو پلیز کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائے گا، اور اس ویڈیو کے اوپر بھی ہم ڈیفینیٹلی ریئیکشن کریں گے اور پھر سمجھیں گے کہ ہاں یہ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور کون کون سے آپ کو یہ ویڈیو کے پارٹس اچھے لگے ہیں،
اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھی کسی ویڈیو کے اوپر ریئیکٹ کریں تو پلیز ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں جلدی سے جلدی کمنٹس کریں اور ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں سے آپ کی کسی ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں گے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرو, شیئر کریں, اور سب سے مین چیز ہمارے چینل کو پلیز جا کے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی آپ جلدی سے جلدی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں. تو تب تک اپنا دھیان رکھیے. سی ان دا نیکسٹ ویڈیو. Bye بائے bye. بائے.